चौथी दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे? बात बता रहे हैं। अब देखें, अभी मेरा लीडर है, मेरा सदर है पार्टी का, उन्होंने कहा है कि ये इज़्ज़त की जो पग है ये नवाज शरीफ की इमानत है। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ अगस्त में वापस आ रहे हैं, 10 अगस्त से पहले, और बमाए सदारत के और बमाए जो सरबराही की जो पग है मैं अपने कायद के सर के ऊपर रखूँगा। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है? नहीं पता। नहीं पता तो है, आपको बता नहीं रहे आप। नहीं पता, वल्लाह नहीं पता। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में हम आपकी मुलाकात बहुत ही अहम शख्सियात से कराते हैं। सियासी जमातों के लीडरान, सियासी जमातों के वर्कर, समाजी शख्सियात जो बड़ी अहम होती हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात होती है। आज एक मुस्लिम लीग नून के एक लीडर हैं, उनसे आपकी मुलाकात करानी है। थोड़ा सा उनका अहवाल आपको बता दूं कि ये साहब कौन हैं और इनसे हम गुफ्तगू किस नहज पे करेंगे। इनका नाम है जी चौधरी नूरुल हसन तनवीर, बहावलपुर डिवीज़न के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सदर इसहाक डार साहब हैं, उसके ये जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने पहली दफ़ा 2018 में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन बहावलपुर में एजाजुल हक ज़ियाउल हक साहब मरहूम के साहबजादे से लड़ा। पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े थे और 24,000 वोटों से वो इलेक्शन इन्होंने जीता। इनको पहले भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट की गई कि आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इनके ख़्याल में जब ये 24,000 वोटों से जीते तो तब भी इनका 10,000 वोट इधर उधर से ख़राब किया गया था। बड़ी डायनामिक शख्सियत है जो जिस वजह से इनको दावत दी गई है, ज़ाहिर है इनका अपना कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात करनी है क्योंकि एक ख़ास किस्म का तसव्वुर ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने हैं वो उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है या वो इमरान खान उनका लीडर है, तो इनसे भी ज़ुबानी सुनते हैं कि PMLN ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जोशी साहब आपके तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आपने माशाल्लाह खैर इतना अच्छा जो है वो चैनल शुरू किया। अल्लाह ताला इसमें आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आप बड़े अजीम बाप के बेटे हैं, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह खैर ही खैर है, सत्य खैर है इंशाल्लाह। अच्छा बताइए थोड़ा सा कुछ अपने पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से। आपको नवाज शरीफ साहब से बहुत मोहब्बत है, किताब भी आपने लिखी, कैसे पॉलिटिक्स में आए? देखिए, बात यह है कि मैं बड़े ईमानदारी से बात करता हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। 1981 बहावलपुर से मैं शुरू हुआ हूँ। स्टूडेंट लीडर हूँ और जो एक पौधा है वो लगाया वालिदैन ने। जैसे बुज़ुर्ग मेरे थे वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी उसके वो मेंबर थे। तो तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने हिस्सा लिया। तो आप यूँ समझें कि हमारी गुटी में शामिल है कि मुस्लिम लीग के साथ जो मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, दो कौमी नज़रिए के साथ जो मोहब्बत है, और फिर वो जो मोहब्बत सारी की सारी मोहब्बतें इकट्ठी करके वो हमने मियाँ नवाज शरीफ के झोली में डाल दी या उनकी झोली से हमने उठा ली अपने लिए। तो मैं जो है ना वो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हमें काम करने का इस तरह से चांस मिला कि आप एग्ज़ाइल पे जब तशरीफ़ ले गए सऊदी अरेबिया तो हम भी वहाँ पे सऊदी अरब में थे। तो हम उनको बड़ा आइडियलाइज़ करते थे कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मोटरवे बनाए हैं और स्कूल और कॉलेजेस बनाए हैं। वो एक अच्छा काम कर रहे थे। फिर उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। तो इस हवाले से ओवरसीज़ में रहते हुए हमारे दिल में जो कदर व मंज़िलत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आप बुनियादी तौर पे सियासी शख्सियत नहीं, कारोबारी शख्सियत थे। आपका क़याम सऊदी अरब में 20-25 साल आप शायद वहाँ रहे हैं। मैं कुछ 17 मेरा टोटल 31 ईयर है सऊदी अरेबिया, कतर और UAE को मिला के। तो टोटल जो है ना वहाँ पे रहे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ ने जब वहाँ पे वो तशरीफ़ लेके गए तो हमने हाज़िर होकर उनसे ज़ाहिर यकजहती किया और उनसे कहा कि हम जो हैं समझते थे ईमानदारी से कि एक आमर ने परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत ज़्यादती की है कि पाकिस्तान को एक डगर पे लगाया था। उस वक़्त अगर आप देखें कि 1990 में भी और जब मियाँ नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं और उसके बाद भी वो जब आए तो एक तरक्की और तामीर व तरक्की का सफ़र शुरू हो जाता है। और फिर ये कोई कंट्रीब्यूशन कम नहीं थी
کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ پاکستان کو استحکام بخشا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسا ایک کام اگر کوئی لیڈر کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہوتا ہو۔ جب کہ میاں نواز شریف نے تو امن و امان قائم کیا، پاکستان کو روشن کیا، کارخانے لگائے، سی پیک لے کے آئے، تو وہ تو شخص جو ہے نا وہ پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کر رہا تھا، آسانیاں پیدا کر رہا تھا، عوام کے لیے کام کر رہا تھا۔ اور پھر وہاں پہ اس زمانے میں جو جب میاں صاحب پہلی دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، تو یہ چنگیوں کا سسٹم بہت تھا۔ ہر شہر کے باہر ایک چنگی بنی ہوتی تھی، اور یہ جو انکم ٹیکس والے کسٹم والے جو ہیں وہ پاکستانیوں کو بہت رسوا کرتے تھے۔ انہوں نے گرین چینل کا اجرا کیا، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پاپولر تھے ہمارے پاس، کہ ہم سمجھتے تھے کہ پہلے جب آئیں تو لوگوں کے وہاں پہ بیگ کھول لیے جاتے، پیسے ان سے وصول کیے جاتے، ان کو بے عزت کیا جاتا، کوئی نہ لے کے آتا تو کہنا تو لے کے کچھ نہیں آیا۔ تو ایک غریب آدمی 2 سال کے بعد اگر آپ وہاں سے کچھ آ رہا ہے تو کیا لے کے آئے گا؟ اپنے گھر والوں کے لیے چھوٹے موٹے تحفے لے کے آئے گا۔ تو وہ میاں نواز شریف نے بند کروایا کہ بھی کسی لیبر کا، اور یو اے ای سے آنے والے، دبئی سے، سعودی عربیہ، قطر، گلف کنٹریز سے جو لوگ آتے ہیں، جو لیبر طبقہ ہے، کسی کا کوئی بیگ نہیں کھلے گا، گرین چینل بنے گا، اور گرین چینل سے لوگ جو ہے نا وہ اچھا، جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز والی یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ آرگنائزیشن کیا ہے؟ کب سے وابستہ ہے؟ ہیڈ کون ہے؟ کوئی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں یا میاں صاحب پرچیاں نکالتے ہیں کیا؟ نہیں، اس میں کوئی پرچی نہیں نکالتے۔ دیکھیں، یہ ہم باہر رہتے ہوئے ہم نے جو اوورسیز پاکستان، جو مسلم لیگ نون کے، وہ تو اب بنا رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، کیونکہ ہمارا جو سیاسی حریف ہے اس نے ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کا قیام کر دیا۔ تو ہم نے بھی کہا کہ جی اگر وہ کرتا ہے، ورنہ تو ہمیں باہر رہتے ہوئے کسی چیز سے جو نا بالا رہنا چاہیے، کسی جماعت کی نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیز ہوں۔ اور ہم نے سابقہ دور میں، میاں نواز شریف کے دور میں، صرف اور صرف او پی ایف کے پلیٹ فارم سے ہر جگہ پہ اوورسیز پاکستانیوں کا یونائٹڈ فورم بنایا، کہا کہ نہیں، آپ جس جماعت سے بھی ہوں، باہر رہتے ہیں تو سب مل کے پاکستان کے لیے خدمت کریں۔ پھر آپ تحریک انصاف کی نقل کر رہے ہیں؟ نقل نہیں کر رہے، ہم اس کا توڑ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت غلط قسم کا تصور اور سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ عمران خان کو بیرون ملک پاکستان کی جزا چاہتے ہیں۔ بالکل غلط ہے، 100% رانگ ہے۔ آپ ٹوٹل دیکھیں کہ اس وقت تقریباً 90 لاکھ پاکستانی ہیں باہر۔ ان 90 لاکھ میں سے جو 50% سے زیادہ، 55 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ان کنٹریز میں ہیں۔ یہ جو آپ کے سعودی عربیہ میں 2.6 ہے، 1.8 تقریباً ملین جو ہیں وہ یو اے ای میں ہے، قطر میں ہے، بحرین میں ہے، اور گلف کنٹریز جو ہیں اس میں تقریباً 55 لاکھ کے قریب ان میں رہتے ہیں۔ اور وہ جو ووٹ کے حق کی بات ہے کہ عمران خان نے ووٹ کیا اور ہم نے منع کر دیا، وہ بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ 55 لاکھ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بادشاہت ہے، وہاں پہ آپ ووٹنگ نہیں کروا سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں سے ووٹنگ مشین کے ذریعے وہاں سے لوگ ووٹ ڈالیں گے اور پاکستان میں وہ اپنے اپنے حلقوں میں منتخب کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ تو جب 2018 میں الیکشن ہوا، ان الیکشنوں میں انہوں نے جو آر ٹی ایس بٹھایا اور جو ہیرا پھیری کی، صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے اور اس کے اتحادی جو ہیں ان کے ووٹ ریجیکٹ کیے۔ 17 لاکھ ووٹ ریجیکٹ کر کے انہوں نے 41 سیٹیں مسلم لیگ نون کی چھینی۔ کیا کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ اگر آپ کے 90,000 ووٹ ہیں اور میرے 85,000 ووٹ ہیں تو آپ کے انہوں نے چپ کر کے 10,000 ووٹ ریجیکٹ کر دیے۔ میں 85 پہ رہا اور آپ جو ہے وہ 90,000 سے 10,000 پہ 80,000 پہ آ گئے۔ کہا جی کہ جی پی ٹی آئی کا بندہ جیت گیا، مسلم لیگ نون کا ہار گیا۔ کیا وہ 41 سیٹس جو ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ فافن کی رپورٹ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ اس طرح سے ہوا۔ اور یہ کہ آپ 17 لاکھ ووٹ کی ہیرا پھیری کر کے 41 سیٹیں چھین لیں مسلم لیگ نون کی۔ ذرا سوچیں کہ عمران خان جو ووٹ کا حق دے کے وہاں پہ جو انہوں نے بے ایمانی کا پروگرام بنایا تھا وہ الیکٹرانکس مشین کے ذریعے، وہ یہ تھا کہ آپ اگر ٹوٹل 90 لاکھ ہے، 90 لاکھ میں سے 50% آپ کاسٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی، 45 لاکھ کاسٹ کر لیں، 45 لاکھ کی ریشو نکال لیں۔ پہلے اگر 17 لاکھ کی بے ایمانی سے انہوں نے 41 سیٹیں چھینی تھی تو یہ اب 45 لاکھ ووٹوں سے یہ آپ کی 82 جو ہے نا وہ سیٹس چھین لیتے۔
تو بے ایمانی کا پروگرام تھا، اس کے علاوہ اور کوئی اچھا نہیں تھا۔ مجھے یہ بتائیں، ہم نے اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز میں رہتے ہوئے وہ لوگ جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، وہ حصہ ڈالیں، وہ اپنے نمائندے وہاں سے منتخب کریں، اور پھر یورپین کنٹریز میں جو جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، امریکہ میں ہیں، دوسرے یورپین کنٹریز میں ہیں، وہ لوگ کی کچھ تعداد وہ عمران خان کے ساتھ ضرور ہے، لیکن اب صورتحال جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی جا رہی اچھا ہے۔ یہ کچھ ایریاز ہیں مثلا جو گلف کنٹریز ہیں جی، اس میں عمران خان کی فالوئنگ زیادہ ہے، یورپ میں زیادہ ہے عمران خان کی، یہاں نہیں، یہاں پہ تو عام طبقہ ہے، ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، امریکہ ہماری میں جماعت زیادہ، یہ مطلب اس میں یو کے میں زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے کس قسم کے لوگ ان کے ساتھ زیادہ ہیں۔ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا اس کا زیادہ اب ذکر ہمیں کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے 9 مئی کا جو واقعہ کیا اس کے بعد جو ہے اس کی ملک دشمنی، اس کی پاکستانیت دشمنی، اس کی سیلفشنس جو ہے وہ قوم کے اوپر عیاں ہو گئی ہے۔ پچھلی دفعہ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ 2018 میں الیکشن میں بڑی دھاندلی ہوئی، الیکشن بڑے متنازع ہوئے، عمران خان کو جتا دیا گیا، اس دفعہ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ کوئی دھاندلی ان کے حق میں ہو، ایسی کوئی بات ہے؟ ہرگز نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے دیکھیں، عمران خان کو ایک ایسے ہی ہوا بنا دیا گیا، اب آپ کے سامنے ہے 9 مئی کے بعد آپ اس کی حالت دیکھ لیں کیا ہے۔ اتنے کی لوگ تھے جن لوگوں نے جو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، اب اس دن کے بعد بڑا سکون ہے، عقل آ گئی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بھی دوسرے کے رائٹس کا خیال کس طرح کرنا ہے۔ یہ لوگوں نے بدتمیزی اور بد تہذیبی اور بد کلامی کا ایک بازار تھا جو گرم کیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، اب آپ کو کہیں پوسٹ کریں، آپ نے بھی کیا ہوگا، آپ پوسٹ کریں، ٹویٹ کریں، بندے دے پتر بنے نے، وہ پہلے آپ ٹویٹ کرتے تھے اور آپ کو جناب لوگ گالیاں لکھتے تھے، اب عقل آئی ان کو، تو پہلے کیوں نہیں؟ بھئی ہمارا دین کہتا ہے کہ جی جو اہمیت ہے وہ پرائرٹی ٹو ادرز ہوتی ہے، اگلے بندے کے حقوق کا خیال کریں، ان کو ذرا مدینہ کی ریاست کی باتیں کرنی اور اگلے لوگوں کو بیست کرنا۔ وہ صحیح ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے بارے میں معروف ہے کہ مسلم پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کے ساتھ بہت وفا کرتی ہے، تحریک انصاف جو اس کے ورکر تھے ان کے ساتھ بہت وفا کرتی ہے۔ آپ ایک پارلیمانی بورڈ میں ہیں جس میں 21 افراد ہیں جو لوگوں کو اگلے الیکشن کی ٹکٹیں دے گا۔ مسلم لیگ نون میں روایت ہے، یہ مان لیں کہ وہ کارکنوں کو، جینون کارکنوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتی ہے۔ وہ 20 نشستوں کا الیکشن جو بری طرح ہاری، اس کی ریزن بھی سامنے ہے۔ تو اس دفعہ جو آپ کا بورڈ بنا ہے، یہ الیکٹیبل دیکھ رہے ہیں، کارکن دیکھ رہے ہیں، پیسے والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وفاداری دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا ایمانداری سے، تو میرے جیسے بندے جو ہیں، میں کارکن ہوں، اگر ہم آج اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ کے لیے کام کرنے کے بعد اور قائد نواز شریف کا ساتھ دینے کے بعد ہم قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، میرے جیسے اور بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، صرف الزام کی حد تک بات ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے، ورنہ قائد نواز شریف جو ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ ہم سب انسانوں میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت انسان میاں نواز شریف بہترین شخص ہے، پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے، پاکستان کی تعمیر و ترقی، پاکستان کو آگے لے کے جانا، ان کے ساتھ 20 ہماری نشستیں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ آپ بات کریں، آپ کو تسلی ہوگی کہ پاکستان کا کچھ ہوگا۔ آپ دیکھیں پاکستان میں جہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، جہاں کوئی موٹر وے کی بات ہو، ایئرپورٹس کی بات ہو، اسکولز کی ہو، یونیورسٹیز کی ہو، پاکستان کے لیے روشن کرنے کی بات ہو، پاکستان کے لیے بجلی کے کارخانے کی بات ہو، وہاں پہ نواز شریف کے نام کی پلیٹ لگی آپ کو نظر آئے گی، ہاں جی۔ اور ایسا شخص جو ہے وہ اس کے اوپر کیوں کر اعتبار نہ کیا جائے؟ میرے خیال میں مسلم لیگ کو منحصل جماعت جو ہے یہ میک شور کرنا چاہیے کہ ہر قیمت کے اوپر کسی بھی سازش کے بغیر، کسی کے بھی اثر کے بغیر یہ میک شور کریں کہ قائد نواز شریف جو ہے آپ کی لیڈر کی قیادت کرے، اور ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، عوام خوشحال ہوگی، بجلی کے ریٹس کم ہوں گے، انشاءاللہ تعالی چیزیں آسان ہوں گی،
اور وہ اب پاکستانیوں کے لیے سہولتیں مہیا کرنے والی شخصیت ہیں، پاکستانیوں کے لیے جو ہیں وہ آسانیاں پیدا کرنے والا شخص ہے۔ میک شور کر لیں کہ آپ کی جماعت جو ہے یا آپ کے باہر سے کوئی ایسی سازش نہ ہو کہ کسی بھی طریقے سے باہر سے نہیں ہوتی، اندر آپ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں اور اس میں پارٹی کے اندر بڑی سوچ کی ڈویژن ہے۔ اس کو آپ تسلیم کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، ایک وہ سوچ ہے جو مریم نواز اور نواز شریف لے کے چلتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے شہباز شریف اور ان کے وزراء لے کے چلتے ہیں۔ کانفلکٹ ہے، دیکھیں میری بات یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ میری بات جی جی، یہ میں نا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے۔ دیکھیں جہاں پہ بھی آپ، جب تک اس روئے زمین کے اوپر دو شخص باقی ہیں، زندہ ہوں صرف دو شخص، ان میں بھی اختلاف رائے چھوٹا موٹا ہوگا، تو زندہ جاوید پارٹی ہیں، اتنی بڑی، سب سے بڑی پارٹی ہیں، اس میں رائے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو ہم متفق ہوتے ہیں۔ یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ایک طرف اگر 51 ہے، دوسری طرف اگر 49 ہے، تو 51 والے کی بات جو ہے وہ 100% کنسیڈر کی جائے گی۔ ہم اختلاف رائے ہوتا ہے، ہم اگر کوئی ایک چیز ہے، میں کچھ اور طرح سے چاہتا ہوں، کوئی دوسرا اور طرح سے چاہتا ہے، اس کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم پالیسی بناتے ہیں تو وہ پالیسی یہ بنتی ہے کہ جو پالیسی بنتی ہے اس کا احترام سب کرتے ہیں۔ آپ پارٹی کے انسائڈر ہیں، آپ کی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز سے بڑی قربت ہے۔ جی، کیا شہباز شریف صاحب چاہیں گے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم بنے؟ بالکل چاہیں گے، اب انہوں نے اعلان کیا ہے۔ نہیں سچی بتائیں۔ سچی بات بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ابھی میرا لیڈر ہے، میرا صدر ہے پارٹی کا، انہوں نے کہا کہ یہ عزت کی جو پگ ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف اگست میں واپس آ رہے ہیں، 10 اگست سے پہلے، اور بمائے صدارت کے اور بمائے جو سربراہی کی جو پگ ہے میں اپنے قائد کے سر کے اوپر رکھوں گا۔ ان کی پارٹی ہے، ہم سب ورکر ہیں اور سب جو ہے کٹھے مل کے جو ہے پاکستان کی خدمت کریں گے۔ اس میں شہباز صاحب بھی ساتھ ہوں گے، ہم سب ساتھ ہوں گے۔ چوتھی دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے؟ میں تو شدت سے خواہش ہے، ایمانداری سے بنیں گے کہ نہیں؟ خواہش انشاءاللہ بنیں گے، اور میری یہ نہ صرف خواہش ہے بلکہ میں کہتا ہوں دیٹ ول بی اے گولڈن مومنٹ۔ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف حلف اٹھائیں گے اور اللہ کرے ہم بھی دوبارہ منتخب ہوں اور ہم ایمانداری سے پاکستان کے عوام کی اور وہ خواب جو ہم نے سجائے ہوئے ہیں وہ ہم پورے کر سکیں، اپنے علاقے کے لیے، اپنی ڈویژن کے لیے، اپنے پنجاب کے لیے، اور ہم جو ہیں وہ ملک کو آگے لے کے چلیں، کچھ کریں۔ ہم جو ہے نا وہ 16 18 گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہیں، ویلے بیٹھے ہیں ایسے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب جو پنجاب کی پولیٹکس ہے وہ مریم نواز کے حوالے، اور جو فیڈرل کی پولیٹکس ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کریں گے؟ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتہ، نہیں آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آئی کین ناٹ کنفرم دس کنفرمیشن، لیکن مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہماری طرح بڑی انرجیٹک ہیں، اسٹیٹ فارورڈ بات کرتی ہیں، مسئلے کو سمجھتی ہیں، اس کا حل جانتی ہیں، اور ویل ٹرینڈ ہیں، اپنے باپ کو دیکھ کے، اپنے چچا کو دیکھ کے، اور اپنے خاندان میں لوگوں کے مسائل کو دیکھ کے۔ میں کئی میٹنگز میں ہوتا ہوں، جو میں ان کی جب انفارمیشن ہوتی ہے ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، اور خاص طور پہ جو اے سی ڈی سی اور ڈی پی اوز، ان کے نام جانتی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کئی میٹنگز میں، تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں نا، ویل ایکوپڈ ہیں وہ۔ ان کا رول پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، فیڈرل میں دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ فیصلہ جو ہے نا وہ پارٹی نے کرنا ہے، آئیڈیا تو ہوگا نا، آپ ساری امپورٹنٹ میٹنگ میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ جہاں پہ بھی ان کا رول ہو افیکٹو ہو، کلیئر ہو، ان کو روکا نہ جائے، یعنی ان کو ذمہ داری دی جائے۔ کون روکتا؟ نہیں، ذمہ داری دی جائے۔ پارٹی میں ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اپنا ہم نے جو ہے نا میاں نواز شریف کی قیادت میں، بھائی یار جب پارٹی کے قائد نے فیصلہ کیا تو اس کا مطلب جو ہے جو بھی آپ کو لیڈ کر رہا ہو، جس سطح پہ بھی لیڈ کر رہا ہو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ آپ فیصلہ ہونے سے پہلے تک اپنی بات پوری شد و مد سے زور سے رکھیں لیڈر کے سامنے۔ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے،
ایک حلقے میں ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایم این اے کو اور ایم پی اے کو، ہماری بات مانی جاتی ہے، ایک نہیں مانی جاتی تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. جب خاموش ہو جاتے ہیں تو جو پارٹی کا اور قائد کا فیصلہ ہے اس کا احترام ہمیں ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں. انٹرم پرائم منسٹر کون آ رہا ہے؟ نہیں پتہ. نہیں پتہ تو ہے آپ کو، بتا نہیں رہے آپ. نہیں پتہ، واللہ نہیں پتہ. اور میری خواہش ہے کہ ایسا بنے وزیر اعظم جس کے اوپر لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں اور آ کے وہ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن جو ہے اس کا حل یقینی بنائے. لیکن اس سے پہلے میری یہ بھی خواہش ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کا فیصلہ آپ ضرور کریں. اگر اسٹیٹ نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی اور موجودہ حکومت نے یا کیئر ٹیکر نے یا جو اس میں انوالو ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ملک کے جو دشمن ہیں، جو سازشی ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. پھر آپ الیکشن کروائیں اور شفاف الیکشن ہو اور سب کو اجازت ہو جو جیت جائے وہ قوم کی قیادت کرے. اور اسحاق جو ڈار ہار صاحب آپ کے اوورسیز پاکستانیز کے ہیڈ ہیں، صدر ہیں، معیشت میں کو ٹھیک کرنے اور عوام کو فلاح دینے میں وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اور اگر کوئی شخص مہنگائی کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں ہوئی، وہ غلط کرتا ہے. تو اب اگلے الیکشن میں اسحاق ڈار صاحب کیا آپ کو نعرہ دے رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، کیا ہوگا؟ نہیں، نعرہ تو اسحاق ڈار صاحب نے تو شہباز صاحب کی زیر قیادت دن رات انہوں نے کام کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہم اگر ان کو اپروچ کریں نا تو ہمارے لیے ملنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مصروف ہوتے ہیں اب ملک کی خدمت کے لیے. یہ میں نے گواہ اس بات کا ہوں کہ 11 بجے تک وہ رات کو آپ ایک واحد پاکستان کا جو نا وزارت خزانہ ہے ان کا دفتر کھلا ہوتا ہے اور اسحاق ڈار جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور میں قیمتیں بڑھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، میں قیمتیں بڑھانا تو وہ آپ کی جو اکانومی کا جو حال دیکھیں. اسحاق ڈار صاحب کی بات ایک منٹ کے لیے اگر آپ ہولڈ کر لیں تو وہ ارسطو جو تھا اسد عمر، وہ اپنے آپ کو بڑا ترمہا کہتا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکا. پھر یہ حفیظ شیخ کو لے کے آئے، وہ کچھ نہیں کر سکا. پھر شوکت ترین آ گیا، وہ کچھ نہیں کر سکا. اسحاق ڈار آئے، دیکھو نہیں، اسحاق ڈار آ گیا، کم از کم اسحاق ڈار نے چیزوں کو سٹریم لائن تو کیا ہے، سیدھا تو کیا ہے. اب انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی ملے گا. یہ تو سر آپ کسی تندور والے سے ابھی تو کل کی بات ہے، انہوں نے جناب 9 روپے پیٹرول کم کیا اور 7 روپے جو ہے نا عمران خان نے بھی 10 روپے کم کیا. عمران خان نے بھی 10 روپے. عمران خان نے تو ایسے کیا تھا، انہوں نے اچھا والا کیا. انہوں نے اس نے تو اپنا دشمنی لی تھی نا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں 10 روپے سستا کر دوں. ٹھیک ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ ایکچوئل کر رہے ہیں. ون لاسٹ کوشچن، الیکشن ہو رہے ہیں جی انشاءاللہ تعالی. کب ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوں گے. ایک دفعہ مجھے دوبارہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. دیکھیں نا، میں انشاءاللہ تعالی نومبر کے پہلے ہفتے میں ہونے چاہیے، کیونکہ 90 دن جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے 10 تاریخ تک لیٹ سے. تو 2-3 نومبر کو الیکشن ہو جانے چاہیے. اور اس سے پہلے عمران خان اور اس کے ہواری جو ملک دشمن ہیں ان کا محاسبہ بہت ضروری ہے. اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تاخیر ہو رہی ہے، عوام انتظار کر رہی ہے. جس دن کے بعد، جس دن سے یہ ایکسپوز ہوا ہے، آپ اس کے خیالات کو دیکھ لیں، آپ اس کے عمل کو. ایک اور بات بڑی دلچسپ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ انہوں نے ہمیں روکا نہیں. بھئی اگر کسی کا گھر کھلا ہو اور آپ جا رہے ہوں اور آپ اس کے گھر میں جا کے تباہ و بربادی کر کے لوٹ کے اور اس کے چیزیں اٹھا کے باہر لے آئیں اور اس کا مذاق اڑائیں، اس گھر کو آگ لگا دیں اور پھر بعد میں کہیں سانوں نے روکیا نہیں. ان کو شرم آنی چاہیے یہ جو بات کرتے ہیں نا جی کہ ہمیں روکا کیوں نہیں. اور ان کو اس لیے روکا تاکہ ایکسپوز ہو جائیں، اور یہ ننگے ہو گئے ہیں. لہٰذا آپ کے سامنے ہے کہ ہر وقت دوسروں کو تانے دینے والا خود چور ثابت ہوا. ڈاکو چور کی رٹ لگاتا تھا. خود آپ کے سامنے دیکھ لیں کتنے تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکے جو ہیں وہ عمران خان نے مارے. ٹھیک ہے جی، اور یہ ثابت ہو گئے ہیں. فارن فنڈنگ کیس میں وہ ثابت ہو گیا ہے. فارن فنڈنگ کا کیس کیوں رکا ہوا ہے، اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں، کروائیں اس کا فیصلہ، فارن فنڈنگ کا فیصلہ کروائیں. اور اگر ایک سیکنڈ میں
اس کو آپ اس کی ٹانگ کو سیدھا کر سکتے ہیں جو 6 مہینے سے نہیں ہو رہی تھی. کتنا عرصہ لگا, کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے اٹھا کے ٹرک تک لے کے گئے ہیں, بالکل سیدھی ہو گئی نا ٹانگ. کتنے گیا وہ پلسٹر. میاں صاحب بندیال کے ڈر سے نہیں آ رہے؟ نہیں میں دیکھیں کوئی تو وجہ ہے نا, آ جانا چاہیے تھا انہیں. کوئی دیکھیں ہم تو کہتے ہیں پہلے دن سے کہتے ڈر تھے. کیا ہے؟ دیکھیں پہلے دن اگر آپ اس کی ایمانداری سے اگر دیکھیں تو آپ ان سے یہ سوال کریں میاں نواز شریف سے, اور پوچھیں ان سے, شہباز صاحب سے پوچھیں کیوں نہیں آ رہے. ہم تو ہر وقت چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف آئیں, پاکستان کو اندازہ لیڈ تو کریں. ہوگا نا کہ یہ چارے چیف جسٹس بدل جائے پھر آئے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نا کتنی آپ یہ چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اب آپ جو ہے نا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے, کبھی منصف کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کبھی منصف سے بھی کسی کو ڈرنا چاہیے. منصف کے پاس تو لوگ جاتے ہیں کہ وہ انصاف دے گا, ہمارے ساتھ انصاف کرے گا, تو ان کو انصاف کرنا چاہیے. اگر عمران خان کی ایک دن میں ایسے کر کے ایسے ضمانتیں دی جا سکتی ہیں, تو میاں نواز شریف کے ساتھ وہ مقدمہ جو ایکسپوز ہو گیا, جس میں ارشد ملک نے کہا کہ میرے اوپر پریشر تھا, وہ مقدمہ ختم ہونا چاہیے تھا. آپ بحیثیت قوم میاں نواز شریف کو بری کریں اور ان سے معافی مانگی اور ان کو واپس لے کے جائیں. محسنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے سامنے ثابت ہو گیا ہوا. آپ نے کہا جی پناما کا کیس تھا, ثابت نہیں ہوا, کاما نکال لیا. آپ نے کہا جی وہ منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی. جب ان کے اوپر کوئی بات ثابت نہیں ہوئی تو آپ نے کیوں روکا ہوا ان کو ویلکم کریں, ان کو واپس بلائیں, ان کو کہیں کہ جی آپ ہم معافی چاہتے ہیں. کس نے روکا؟ دیکھیں نا ون سائڈ عدالت سو موٹو کیوں نہیں لیتی. عدالت خود سو موٹو لے لے اس کے اوپر کہ نواز شریف کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی تھی. کیا ثاقب نثار کے کہنے پہ ناانصافی نہیں ہوئی؟ ثاقب نثار نے حکم دیا کہ ہم نے اس کو جو ہے نا سزا دینی ہے اور اس کی بیٹی کو سزا دینی ہے, سب ثابت ہے. تو اب ان کو اگر آپ نے جو ہے نا ان کے ساتھ انصاف نہیں دیا تو آپ ان کو انصاف دیں. آپ ان کو انصاف دیں اور سو موٹو لیں, اور کل میاں نواز شریف کہیں جی یو آر موسٹ ویلکم, پاکستان آئیں اور سنبھالیں آ کے, ہم سے نہیں چلتا, آپ بہتر چلا رہے تھے. بہت شکریہ نور الحسن تنویر صاحب, آپ سے گفتگو کا لطف رہا. اور میں یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بہت سی انسائڈ انفارمیشن جو مسلم لیگ نون میں لوگوں تک نہیں پہنچتی وہ آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ ہمارے دفتر تشریف لائے, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے نا مدعا. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.